बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एरास्मस मंडस MS स्कॉलरशिप के ऊपर। एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2003 में। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे ज़्यादा मास्टर प्रोग्राम्स जिसमें ऑफ़र किए जाते हैं वो स्कीम है। इस स्कीम के अंदर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो यूरोप आएँ और वहाँ पढ़ें। तो इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इन प्रोग्राम्स में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2008 से 2010 तक एरास्मस मंडस मास्टर प्रोग्राम में यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जिसका बैकग्राउंड शायद अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं कभी फ़ॉरेन स्टडीज़ पे अपने पैसों से जाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टैलेंट को और अपनी स्किल्स को यूज़ किया और उसके बाद मुझे ये स्कॉलरशिप मिला एरास्मस मंडस मास्टर प्रोग्राम इन क्वालिटी एंड एनालिटिकल लैब्स, जिसमें मैं पुर्तगाल में मैंने अपना कोर्स वर्क मुकम्मल किया और फिर थीसिस मैंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन नॉर्वे से किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी राइट एफर्ट के साथ वो इस किस्म के अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको विन कर सकते हैं। और इस मामले में बीइंग एक कैरियर कोच या ट्रेनर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये स्कॉलरशिप्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक स्कॉलरशिप विन किया और आपका सिलसिला ख़त्म हो गया, बल्कि जो कैरियर सक्सेस है वो स्टेप वाइज ऊपर जाती है। तो इस किस्म के एक MS स्कॉलरशिप के ऊपर आप, जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मैंने फिर PhD का स्कॉलरशिप विन किया, PhD के बाद मैंने फिर उसी पे PhD और MS स्कॉलरशिप के साथ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप विन की और फिर जो बाकी अवार्ड्स हैं। तो ये एक चेन ऑफ सक्सेस है जो कि आप बिल्ड कर सकते हैं। इस सीरीज़ में मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, तो उनको ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि एरास्मस मंडस प्रोग्राम है क्या और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसकी जो ब्रीफ जो मैंने बनाई है डिटेल, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मेरी 2 और वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसमें एक ये है कि हमारे जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप विन करने में नाकाम क्यों होते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप विन नहीं कर पाते। और इसी के साथ एसोसिएटेड एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो हमारा टैलेंट है उसको हम अपने टैलेंट पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इमिग्रेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इसी तरह किसी न किसी स्कॉलरशिप पे यूरोप गए और उसके बाद उन्होंने वहीं से PhD की, पोस्ट डॉक की और आज वो वहीं पे सेटल्ड हैं, उनके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है और बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास अब पासपोर्ट भी है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो से पहले अगर आप ये 2 वीडियोस यूट्यूब पे अगर देख लें तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। जहाँ तक एरास्मस मंडस मास्टर स्कॉलरशिप्स की बात है तो इसमें इनको अब एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी जो वजह है ये 2003 में शुरू हुआ था और यूरोपीय यूनियन ने फैसला ये किया था कि हमें ग्लोबल टैलेंट को यूरोप में लाना है। उसकी वजह ये है कि यूरोप में पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइंस में जा रही है। बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इस वजह से उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। आपने पढ़ा होगा कि पिछले दिनों भी जर्मनी ने जो सीरियन रेफ्यूजीज़ को इसीलिए अकोमोडेट किया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि उन्हें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। इसी वजह से वो उन्होंने रेफ्यूजीज़ को अलाउ किया था, फिर उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसी वजह से चलाए थे। तो ये जो एरास्मस मंडस मास्टर प्रोग्राम है इसकी बुनियाद भी यही थी कि ग्लोबल टैलेंट को एक तो यूरोप में लाया जाए, उन्हें अपने सिस्टम में तालीम दी जाए, उन्हें क्वालिफाई करवाने के बाद फिर उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं
یا جو باقی فردر جو چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. تو یہ بیسیکلی ایک ون ون سچویشن بنتی ہے کہ آپ ٹیلنٹ کو اسکالرشپ دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں, اور پھر وہی ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو سرو کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو امریکن اکانومی یا یو کے اکانومی وہ ساری کی ساری اسی سسٹم پہ ہے کہ ٹیلنٹ کو امپورٹ کریں اور پھر انہیں اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کے سسٹم کو سرو کریں. تو اسی سلسلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہ اسکالرشپس جو ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ون ٹائم آپ کے پاس ڈگری ہے, اس کے ساتھ بہت سی ایسوسیٹڈ کنٹینیوس اپرچونیٹیز ہیں, پوسٹ ڈاک ہے, پی ایچ ڈی ہے, پھر آپ کے پاس امیگریشن یا انہی کنٹریز میں کام کرنے کا ایک اسکوپ بھی ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو مین کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے کہ جب آپ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں یا گلوبل ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ دے آر بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ. اس میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ انڈیا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, 1 ارب سے زیادہ ہے, چائنا بھی 1 ارب سے زیادہ ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, افریقہ کے پورے کنٹریز ہیں, وہ سارے لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے جب ایراسمس منڈس اسکالرشپ کے لیے جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں سروائیول کا صرف ایک ہی چانس ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیسٹ کینڈیڈیٹس کے پول میں سے بھی بیسٹ پروو کریں. اس پہ میں بات کروں گا کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ اسکالرشپ جو ہے یہ بریلینٹ یا اسٹار کینڈیڈیٹس کے لیے ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جانا ہوگا. اس میں اس وقت تک جو ایراسمس منڈس ہے وہ میرے خیال میں ماسٹر لیول پہ پوری دنیا میں موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپ پروگرام ہے, جس میں میرے خیال ہے 100+ MS پروگرامس اویلیبل ہیں. ان میں ایگریکلچر میں ہیں, سائنس میں, کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, انجینئرنگ میں ہے, میکینیکل انجینئرنگ میں ہے, مٹیریل سائنس میں ہے, کیمیکل انجینئرنگ میں ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ یا بایو میڈیکل انجینئرنگ میں ہے, پھر CSIT کے میں پروگرامز اویلیبل ہیں, سوشل سائنس کا بہت بڑا پول ہے, اور اسی طرح ہیلتھ ایریا میں جو ہے وہ اسکالرشپ پروگرامز اویلیبل ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آلموسٹ ہر سبجیکٹ کے اندر ایراسمس منڈس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر پروگرام اویلیبل ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروگرام کو چوز کرتے ہیں اور کیسے سکسیس حاصل کرتے ہیں. اس اسکالرشپ کی جو بریک اپ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ٹیوشن فی کی مد میں یوزولی جو ہے وہ 18,000 یورو جو ہے وہ یورپین یونین پے کرتی ہے ٹو دا ریسپیکٹیو یونیورسٹیز. اس کے علاوہ ٹریول کاسٹ جو اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی فرام دیئر کنٹری ٹو یورپ اینڈ بیک فرام یورپ ٹو دیئر کنٹری جو ہے وہ ٹریولنگ کورڈ ہوتی ہے, اور اس پہ یوزلی جو ہے وہ 2,000 سے 3,000 یورو تک کا ان کے اخراجات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ ون ٹائم انسٹالیشن کاسٹ بھی دیتے ہیں 1,000 یورو کی, کہ جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہیں پاکستان سے یورپ میں تو آپ کو آن دا ارائیول آپ کو 1,000 یوروز دیتے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پہ کچھ پرچیز کرنی ہے, کچھ چیزیں خریدنی ہے, کوئی اور سیٹلمنٹ چیز ہے, اس کو انسٹالیشن کاسٹ میں آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ منتھلی الاؤنس جو ہے وہ 1,000 یوروز پر منتھ ہے. یہ ویری بھی کرتا ہے پروگرام ٹو پروگرام, تو لیکن جنرلی آن ایوریج جو ہے یہ 1,000 یورو پر منتھ بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی انشورنس جس میں ہیلتھ اور ٹریول دونوں شامل ہیں وہ دونوں کورڈ ہوتی ہیں, اور یہ یورپین یونین خود سے جو ہے وہ آپ کو کروا کے دیتی ہے. تو فائنل جو ہے 2 سال کا جو ایک ایراسمس منڈس کا ماسٹر پروگرام ہے اس پہ 50,000 یورو کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ فگر میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ 50,000 یورو کو کنورٹ کریں گے پاک روپیز میں تو یہ تقریباً کوئی 2.25 کروڑ کے قریب میرا خیال ہے کہ 186 کا یورو چل رہا ہے اس وقت. تو یہ کچھ 1.5 سے 2.25 کروڑ کے درمیان جا کے یہ فگر بنتا ہے. اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کینڈیڈیٹ سے کہ ایک ایجنسی آپ کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں کرے, اور جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے تو کیا ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ کو چوز کریں. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یورپین یونین آپ کے اوپر اتنا پیسہ انویسٹ کرنے جا رہی ہے تو وہ کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ پہ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے جو رسپانسیبل نہ ہو, جو ان کی گیون انسٹرکشنز کو نہ پڑھے, جو ٹائم پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ نہ کرے, جو ان کنڈیشنز کو میٹ نہ کر رہا ہو, اور جو بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ نہ ہو. وہ اتنا پیسہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو جیتنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ اگر اپنے اوپر خود بھی کرنی پڑتی ہے, جو کہ میں بعد میں بات کروں گا, تو آپ کو وہ کر لینی چاہیے کہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے آپ بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ون کر سکتے ہیں, اور جو کہ لائف لانگ انویسٹمنٹ ہوگی. اس سلسلے میں جو پروگرام کی سٹرکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
اس میں یہ ہے کہ یوزلی جو ان کی لینتھ ہے وہ 1 ایئر 1.5 ایئر اور 2 ایئرس تک ہے. جو میرا پروگرام تھا اس وقت 1.5 ایئر کا تھا, اس وقت وہ 2 ایئرس کا انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ 1 سال سے 2 سال کے درمیان تک کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ اس کی لینتھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ایک بیوٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو منیمم 2 یورپین کنٹریز میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے, بلکہ ابھی انہوں نے نان یورپین کنٹریز کو بھی ایڈ کر دیا ہے. تو بہت سے لوگ امریکہ, برازیل, چائنا یا جاپان یا کوریا کی طرف بھی چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنا کورس ورک جو ہے وہ پرتگال میں کمپلیٹ کیا تھا اور جو ریسرچ ورک تھا وہ ناروے میں کمپلیٹ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پرتگال کے لوگوں کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کا موقع بھی ملا, وزٹ کرنے کا موقع بھی ملا. اسی طرح سے ناروے کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا, ان کو سیر کرنے کا اور وہاں جو ہے وہ ان کے کلچر کو سمجھنے کا موقع بھی مجھے ملا. تو یہ ایک بہت بڑی بیوٹی ہے اس پروگرام کے اندر. لیکن یہ اگین منیمم 2 کنٹریز ہیں. کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جن میں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 4 سیمسٹرز 4 ڈفرینٹ کنٹریز میں انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو یہ ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ ہر پروگرام کو انہوں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر ملٹیپل اسپیشلائزیشنز اویلیبل ہیں. تو اگین اپ ٹو یور ایپٹیچیوڈ آپ کوئی بھی اسپیشلائزیشن جو ہے اس کو لے سکتے ہیں. جیسے میرے کیس میں کوالٹی اینڈ انالیٹیکل لیبس کے اندر میرے پاس آپشن تھا انوائرمنٹل انالیسس کی اسپیشلائزیشن کا. اس کے علاوہ بایو کیمیکل انالیسس بھی تھے, فوڈ انالیسس بھی تھے, انوائرمنٹل انالیسس بھی تھے. تو میں نے اس میں انوائرمنٹل انالیسس کو چوز کیا تھا. تو یہ ملٹی اسپیشلائزیشن ہر پروگرام کے اسٹرکچر کے اندر آپ کو ملیں گی اور یہ بیسیکلی آپ کو امپروو کر دیتی ہیں. اس کے بعد ڈگریز کے معاملے میں بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سینیریو ہے. کچھ پروگرام جو ہیں وہ ایک ہی سنگل جوائنٹ ڈگری ڈپلوما دیتے ہیں. میرے کیس میں ایسے ہی تھا, ایک سنگل ڈپلوما تھا جس پہ ساری یونیورسٹیز کے لوگوز لگے ہوئے تھے اور اس کا ایک ہی نومینکلیچر تھا. لیکن کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جو آپ کو ملٹیپل ڈگریز دیتے ہیں. ایک وہ آپ کو جوائنٹ ڈگری دیتے ہیں, اس کے بعد جس یونیورسٹی سے آپ فائنل سیمیسٹر کرتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ اپنا تھیسس کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بھی آپ کو ایک الگ سے ماسٹر ڈگری کے طور پہ ملتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ پروگرامز پہ آپ کو 1 MS کی ڈگری ملتی ہے لیکن کچھ پروگرامز میں آپ کو 2 MS کی ڈگریز ملتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ باقی پروگرامز میں اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا جو آپریشن ہے اس میں سیمیسٹر موڈ بھی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ ایک پورا سیمیسٹر آپ نے پڑھنا ہے. کچھ سبجیکٹس ہیں, مڈ ٹرم ہوگی, فائنل ٹرم ہوگی. لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن میں ماڈولر اسٹرکچر ہے. وہاں پہ ایک ماڈیول جو ہے وہ آفر ہوتا ہے یا 2 ماڈیول آفر ہوتے ہیں جو کہ ود ان 1 ویک کنکلوڈ کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایگزامس ہیں یا آپ کو کوئی اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہوتی ہے. میں نے جس پروگرام میں پڑھا تھا وہ ماڈولر اسٹرکچر میں تھا, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیمیسٹر اسٹرکچر میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ایک اور اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے. ایڈمیشنز کے حوالے سے جو نارمل اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے, یعنی میں نے بتایا تھا کہ 100 سے زیادہ پروگرامز ہیں تو ان کی جو ایڈمیشن ڈیٹ ہے وہ ویری کرتی ہے پروگرام ٹو پروگرام. آپ کو ہر پروگرام کی ویب سائٹ پہ جا کے اس چیز کو انشور کرنا پڑے گا. تو نارملی سپٹمبر سے سٹارٹ ہو کے مارچ تک کنکلوڈ ہوتی ہے. اگین ہر پروگرام کی جو ایڈمیشن ڈیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ڈیڈ لائنس ڈفرینٹ ہے. تو وہ آپ نے خود اپنے پروگرام کی جا کے ڈیڈ لائنس جو ہے وہ چیک کریں. دوسرا جو اس میں آپ کو آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. بہت ریئر ہے کہ آپ کو ہارڈ کاپی میں بھی آپ کو ایڈمیشن فارم بھیجنا پڑے. زیادہ تر نے اپنا ایڈمیشن پورٹل بنایا ہے جہاں پہ آپ کو ساری ایپلیکیشن فارم فل کرنی ہے اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں. کچھ پروگرامز میں آپ کو آئلٹس لازمی چاہیے, آئلٹس سے ایکویلنٹ, اور کچھ پروگرام ایسے ہیں جہاں پہ آئلٹس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پریویس بیچلر ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش میڈیم آف انسٹرکشن میں حاصل کی ہے تو دین دے کین ویو اٹ آف. تو پاکستان میں بہت سے ساری یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ انگلش میں ٹیچنگ ہے, تو اس وجہ سے بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جن میں ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین آپ کو اپنے پروگرام آف انٹرسٹ میں جا کے دیکھنا ہے کہ ان کی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹس کون سی ہیں. ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے چاہیے؟ اس میں آپ کا پاسپورٹ بھی چاہیے, اس میں آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹس بھی چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ ایڈیشنل سرٹیفکیٹس اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. وہ ساری ڈاکومنٹس کی لسٹ بھی ہر پروگرام کی اپنی ہے, وہ آپ کو وہاں سے جا کے دیکھنی پڑے گی. فائنل جو ان ایڈیشن ٹو دیز ڈاکومنٹس اور باقی چیزیں اس میں کچھ ہوتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں لیٹر آف موٹیویشن. یہ آلموسٹ کمپلسری ہے اور بیسیکلی اس کے اسپیشل نمبر ہوتے ہیں ایویلویشن کے اندر کہ whether you are motivated or the right candidate for this program or not. انہوں نے ڈفرینٹ کوشچنس بھی پوچھے ہوتے ہیں, بعض میں اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوتا ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ ویئر ڈو یو اسٹینڈ.
اور اس لیے اس کے خاصے نمبر ہیں، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے کہ لیٹر آف موٹیویشن کیسا لکھا جانا چاہیے. بہت سے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگ لکھ بھی رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بھی اس پہ انڈیپینڈنٹ ایک بات کروں گا کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. فائنل چیز ہے، کچھ پروگرامز کے اندر وہ انٹرویو بھی کال کرتے ہیں کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ کے اندر ٹائی آ جائے یا ان کی اسپیشلائزیشن کو چیک کرنا ہو یا سم ٹائمز انگلش کو چیک کرنا ہو، تو وہاں پہ وہ انٹرویو کے لیے بھی آپ کو کال کرتے ہیں. تو لیکن یہ کامن نہیں ہے، کچھ پروگرامز یہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں. اب آخری چیز یہ ہے کہ آپ ایراسمس کا پروگرام کیسے ون کر سکتے ہیں. پہلے میں نے بتایا کہ جو 2 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو میرے کچھ آپ کے کچھ سوالوں کا جواب پہلے ہی مل جائے گا. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں بات کروں گا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایراسمس کے 100 سے زیادہ پروگرامز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کیمسٹ ہیں تو آپ کے سبجیکٹ میں 5-10 پروگرامز اویلیبل ہوں، لیکن بائی رول آپ 3 سے زیادہ پروگرامز میں اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک بات ہم یاد کر لیں کہ آپ نے انہی 3 پروگرامز میں اپلائی کرنا ہے جس کے لیے آپ دی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ یو نیڈ ٹو بی دی بیسٹ آؤٹ آف دی بیسٹ. تو اس سلسلے میں آپ کی ذرا سی غلطی چوائس میں جو ہے وہ آپ کو کمپٹیشن سے آؤٹ کر سکتی ہے، اور آپ نے صرف 3 پروگرامز کے لیے اپلائی کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس نہ استعمال کریں یا انکمپلیٹ ڈاکومنٹس نہ استعمال کریں، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ونس آپ کا امیج ایسا بن جائے تو بعض اوقات کچھ یونیورسٹیز بین کر دیتی ہیں. تو ایسی غلطی کبھی بھی نہیں آپ کو کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ساری ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہے. اب ان ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے اسکالرشپس کے پوائنٹ آف ویو میں، وہ یہ ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کمپلسری. اس میں یہ ہے کہ آپ نے انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، آپ کا جی پی اتنا ہونا چاہیے، آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہونا چاہیے، آپ کے پاس سے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. یہ ہے کمپلسری ریکوائرمنٹس. تو اس کو ہمیشہ یاد کر لیں کہ یہ سارے لوگوں کو ہی پوری کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ کی کمپلسری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر ہی نہیں ہوگی ایویلویشن کے لیے. لیکن جو ڈسیزن کرتی ہیں چیزیں، یا آپ کہہ رہے ہیں جو ریٹ لمیٹنگ سٹیپس ہیں، وہ کمپلسری نہیں ہوتے، وہ ہیں آپشنل. آپشنل میں یہ آتا ہے کہ آگے چل کے ہم جب 1 by 1 پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں آپ کو اسپیشلی سمجھاؤں گا کہ ہر پروگرام نے کچھ نہ کچھ کلو دیا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپشنل نظر آتی ہیں لیکن وہ آپشنل ہوتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ اسی پہ کرنا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کمپلسری ریکوائرمنٹس سارے کینڈیڈیٹس پوری کرتے ہیں. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب اگر کمپلسری ریکوائرمنٹس 50 کینڈیڈیٹس پوری کر رہے ہیں اور انہوں نے 15 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اب انہوں نے اسکرین آؤٹ کرنا ہے. تو دین دے ول موو فرام کمپلسری کرائٹیریا ٹو آپشنل کرائٹیریا، اور پھر 1 by 1 اور جو کینڈیڈیٹس آپشنل کرائٹیریا میں آؤٹ شائن کریں گے انہی کینڈیڈیٹس کو وہ پھر اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے. آپشنل کرائٹیریا میں کیا ہے؟ آپ کے پاس انٹرنشپس ہیں. پروگرام پہ جب بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پروگرام بہت اسپیشل قسم کے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروگرام ہے وہ ہے بایو ریفائنری انجینئرنگ. اب بایو ریفائنری پاکستان میں تو ایسی کوئی ریفائنری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی ایسی لیب میں کام کیا ہے جو بایو کیمیکلس پہ کام کرتی ہے تو آپ اس کا ایک انٹرنشپ لیٹر لگا دیں. کیا آپ نے بایو ریفائنری انجینئرنگ یا اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی ٹریننگز لی ہیں پاکستان میں، کہیں یونیورسٹی سے لی ہیں، آن لائن ٹریننگز لی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی ریسرچ پیپر ہے؟ بیچلر لیول پر ریسرچ پیپر آؤٹ آف کوسچن نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ کا ہے تو آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے. کیا آپ نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی کمیونٹی ورک کیا ہے؟ سوشل بھی ہیں ہمارے پاس پروگرامز، اور ہیلتھ سائنسز کے بھی ہیں، ایون انجینئرنگ کے بھی ہیں. تو وہاں پہ جب آپ اتنی لمبی لسٹ ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی لگا دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کی سی وی کو یا آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرینتھن کر دیتی ہے. تو اس لیے کمپلسری ریکوائرمنٹس ہر بندہ پوری کرتا ہے. آپشنل ریکوائرمنٹس کے اندر جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو اسکالرشپ پہ آپ نے آفر کرنا ہے. فائنل ایک اور چیز ہے ریفرنس لیٹر. تو ریفرنس لیٹر میں عمومی طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی اسسٹنٹ پروفیسر سے لکھوا لیا یا ایسوسیٹ سے. تو اگر آپ یونیورسٹی سے جا رہے ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ پروفیسر منیمم پروفیسر سے لیں لیٹر. اگر آپ کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں یا سینٹر کے ہیڈ ہیں یا جو بھی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اگر آپ ان سے لیں گے تو اس کی ویلیو اور زیادہ ہوگی. پلس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کوئی انٹرنشپس کی ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں اور جو جاب آپ کے پروگرام سے کوریلیٹ بھی کرتی ہے، تو پھر آئی وڈ سجیسٹ کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں یا آرگنائزیشن میں، اس میں جو آپ کا رپورٹنگ باس ہے اس سے بھی ایک لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی ڈائیورسیفائی کر دیتا ہے.
جو پینل ہوتا ہے اسے یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اس کے پاس اکیڈیمیا سے بھی ریفرنس ہے یا سپورٹ ہے اور فیلڈ سے بھی اس کے پاس سپورٹ ہے. یورپی یونین کے جتنے پروگرام ہیں دے آر ویری پریکٹیکل ان اپلیکیشن. تو اس لحاظ سے اب وہ پاکستان والا سٹائل نہیں ہے کہ آپ نے ایم ایس کیمسٹری کر لیا ٹھیک ہے, وہاں پہ ایم ایس بھی ہے تو اس کا بہت اسٹرانگ لنکیج ہے انڈسٹری کے ساتھ, ریسرچ سینٹرز کے ساتھ. تو یہی میسج اگر آپ اپنی اپلیکیشن میں بھی انہیں دیتے ہیں تو آپ کے چانسز آف سکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس میں اب فائنل چیز یہ ہے کہ آپ کو اریسمس منڈس پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فری میں ایک یورپین کوالیفیکیشن آ جاتی ہے اور جس کو آپ کہیں بھی پوری دنیا میں یوز کر سکتے ہیں. پاکستان سے آپ پڑھے ہیں, انڈر گریڈ کیا ہے, اگر آپ کے پاس یورپ کا ماسٹر ہے تو دیٹ مینز یو آر کوالیفائڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں تو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یورپی یونین نے ایک بلو کارڈ انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کا وہ گرین کارڈ کی طرح ہی ہے کہ اگر ایک بندہ یورپ سے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو ایک بلو کارڈ مل جاتا ہے کہ ہی کین اسٹے ان یورپ فار 2 years where in that time he can search any opportunity like PhD ہے یا کوئی جاب ہے یا کوئی انٹرنشپ ہے, کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. تو آپ کو 2 سال کے لیے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ یو کین ورک ان یورپی یونین. تیسری بات یہ ہے کہ فیوچر اپرچونٹیز ہیں, ان میں جیسے میں نے کہا کہ ماسٹر اگر آپ نے یورپ سے کیا ہے آپ وہاں ہی PhD انرول کر لیں, PhD کی ہے تو آپ پوسٹ ڈاک کر لیں یا کوئی جاب شروع کر دیں. تو آپ کے پاس فیوچر اپرچونٹیز کا بھی ایک بہت براڈر جو ہے وہ برائٹ پرسپیکٹو آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایلومنائی نیٹ ورک, اس میں اریسمس منڈس ایسوسیشن بھی ہے اور اسی طرح EMA پاکستان بھی ہے. تو آپ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ EMA جو گلوبل ہے اس کے ممبر بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, جب آپ کیریئر میں آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نیٹ ورک بندے کو کیسے ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح EMA پاکستان میں بھی اب EMA کا مسئلہ بہت اچھا اور اسٹرانگ نیٹ ورک ہے. تو وہاں بھی آپ ان لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے, آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوں گے, تو یو ہیو این ایفیلیشن اور وہ ایفیلیشن آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس کے علاوہ یو کین ارن اینڈ لیو بیٹر, بہت زیادہ 50,000 یورو آپ کے اوپر انویسٹ ہونے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یورو میں بہت اچھے طریقے سے رہ بھی سکتے ہیں اور آپ کما بھی سکتے ہیں. فائنل چیز یہ ہے کہ یو کین وزٹ دا ورلڈ اینڈ یو کین enjoy the European culture and different cultures. یہ پکچرز ہیں میرے ماسٹر پروگرام کی جس میں میرے بہت سے دوست افریقہ سے تھے, نیپال سے تھے, انڈیا سے تھے, اس کے علاوہ جو برازیل سے تھے, جو ساؤتھ امریکہ ہے وہاں سے, پھر میں ناروے گیا سیر کرنے کے لیے, جو میں نے یورپ کو گھوما. تو یہ ساری چیزیں میں اسٹریٹ اوے میں اپنی جیب سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن being smart enough, I relied on my talent, I applied my skills, being proactive, I applied for this program, got selected and I had all these opportunities. اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد سے میرے کیریئر میں میرے اس Erasmus پروگرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. You can be globally known if you have such qualification. تو میری آپ سے سجیشن یہ ہے کہ if you are talented and you have trust in yourself, تو پیسے کے بغیر, پیسے کو درمیان میں نہ آنے دیں. You can visit the world, you can earn the global qualification اور آپ اپنا ایک بہترین فیوچر جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. فائنلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سروائیول فار دا فٹیسٹ, یو نیڈ ٹو بی بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ, اور لک فیورز اونلی پریپیئرڈ مائنڈس. صرف سوچتے رہنا کہ مجھے ریسمس ملے گا, اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو آج سے تیاری شروع کر دینی چاہیے. اگین میری پہلی 2 ویڈیوز ہیں ان کو آپ وزٹ, ان کو واچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور پرسسٹنس جو ہے, ریزیلینس از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس, اور لرن فرام ادرس ایکسپیرینس رادر دین ہیونگ یور اون ایکسپیرینس بیکاز دے آر کاسٹلی. تو یہ میری سجیشن ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو فیڈ بیک دیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس پہ کنٹینیوسلی اب Erasmus پہ بات کروں گا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ باقی سبجیکٹس کے اوپر 1 by 1 جو ہے وہ انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. تو اسٹے ٹیون. تھینک یو ویری مچ.